बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्प्रिंकलर एंड ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इन लैंडस्केप में 11वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको सिलेक्शन ऑफ लैंडस्केप स्प्रिंकलर्स के बारे में बताएंगे। ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आपने इस सीरीज़ में वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। उससे ये होगा कि आपको मुख्तलिफ स्प्रिंकलर्स के बारे में, उनकी कैटेगरीज टाइप्स के बारे में मालूम हो जाएगा, उनके ऑपरेशंस के बारे में मालूम हो जाएगा, जो आगे चल के इस वीडियो में आपके लिए हेल्पफुल होंगे कि आपने जब वो सिलेक्ट करना है तो कौन सी जगह ली, कौन सा मुनासिब स्प्रिंकलर है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी सिलेक्टिंग में जो स्प्रिंकलर्स आपने लैंडस्केप में यूज़ करने हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपने ये वीडियोस जो सी ये फर्दर अपने साथियों में जिनके पास चीज़ों की नौहा नहीं है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनको फर्दर आगे ये वीडियो को आप शेयर करेंगे बाकी लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह हम सब जो है इस एक्सपीरियंस का जो हमने मुख्तलिफ जगहों से हासिल किया हुआ है मुस्तफ़ीद होंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो अगली वीडियो होगी इसमें प्रेसिपिटेशन रेट का भी बात की गई है, मगर उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया। तो इससे अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रेसिपिटेशन रेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैच प्रेसिपिटेशन रेट्स क्या हैं और आपके मुख्तलिफ लेआउट्स हैं तो उनके आपने प्रेसिपिटेशन रेट्स कैसे निकालने हैं। तो आए हम आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स देते हैं। लैंडस्केप स्प्रिंकलर सिलेक्शन, लैंडस्केप स्प्रिंकलर्स का इंतखाब। स्प्रिंकलर्स को सिलेक्ट करते वक्त स्प्रिंकलर्स की कई खसूसियात होती हैं और हर जगह के मुनासिब से उसको देखना पड़ता है, तो इसलिए इसकी सिलेक्शन जो है काफ़ी मुश्किल टास्क बन जाती है। स्प्रिंकलर सेलेक्ट करने का कोई एक तरीका नहीं है कि जो तमाम हालात में काम करता हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बेहतरीन स्प्रिंकलर्स अपनी साइट के लिए कैसे मुंतखब कर सकते हैं। अगर डिज़ाइनर जो डिज़ाइन कर रहा है इरिगेशन सिस्टम, तो इन स्टेप्स को जिस ऑर्डर में ये दिए गए इनको फॉलो करे तो वो स्प्रिंकलर्स की जो कैटेगरीज है उसमें से जो सिलेक्शन है नैरो डाउन कर सकता है, और नैरो डाउन करते वो जो फाइनल स्प्रिंकलर है जो आपकी साइट के लिए मुनासिब होगा उसको आसानी से सिलेक्ट कर सकता है। इस अमल के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन से स्प्रिंकलर्स अवेलेबल हैं जो आपकी मार्केट में, लोकल मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं और उनकी क्या खसूसियात हैं। तो अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो इस की जो ये लैंडस्केप एंड स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के जो डिवाइसेस की जो वीडियोस बनाई गई हैं, इसके वीडियो नंबर 1, 2 और 3, इसमें हमने आपको स्प्रिंकलर्स और जो डिफरेंट मिशन डिवाइसेस हैं उनकी खसूसियात के बारे में बताया है। तो आप ये ज़रूर देखिएगा ताकि फिर आपको आगे स्प्रिंकलर सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी। ये 3 वीडियोस हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे। स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन मिशन डिवाइसेस यूज्ड इन लैंडस्केप, ये एक इंट्रोडक्शन है, और फिर स्प्रिंकलर मिशन डिवाइसेस यूज्ड इन लैंडस्केप है, इसमें स्प्रिंकलर्स के बारे में बताया गया है। और इसी तरह जो तीसरी वीडियो इसमें ड्रिप और ट्रिकल मिशन डिवाइसेस जो लैंडस्केप में यूज़ होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इनके नीचे लिंक्स दिए गए हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ये लिंक्स का इस्तेमाल कीजिए और इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ये जैसे वो पहली बात की है, जब वीडियोस देख लेंगे, जब हम आगे चल के बात करेंगे मुख्तलिफ स्प्रिंकलर्स की, उनकी खसूसियात की, तो ये तीनों वीडियोस हेल्पफुल होंगी और आपकी सिलेक्शन नैरो डाउन होती जाएगी हत्ता कि आप अपना फाइनल स्प्रिंकलर सेलेक्ट कर लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ लैंडस्केप स्प्रिंकलर्स, यानी कि लैंडस्केप स्प्रिंकलर्स के इंतखाब के लिए कौन कौन से अवामिल इसको मुतासर करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो साइज़ एंड शेप ऑफ एरिया टू बी इरीगेटेड, यानी कि आपका जो लैंडस्केप एरिया जिसमें आपने पानी लगाना है उसकी एरिया कितना है और उसकी शेप कैसी है, शक्ल कैसी है। मकसद यह है कि
اسپرنکلرز کی اس قسم کا انتخاب کیا جائے جو مناسب طریقے سے آپ کے لینڈسکیپ ایریا کو کور کرے، اور ان کی تعداد بھی، یعنی کہ اسپرنکلرز کی تعداد بھی بہت زیادہ نہ ہو، مناسب ہو، تاکہ آپ کی پروجیکٹ کی کاسٹ کنٹرول رہے۔ سب سے پہلے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اگر آپ نے بہترین اسپرنکلر سلیکٹ کرنی ہے تو مندرجہ ذیل سوالات ہیں جن کے آپ کو جواب ڈھونڈنے ہوں گے۔ پہلا آپ نے دیکھنا ہوگا کہ لینڈسکیپ ایریا میں کون سا سب سے بڑا ریڈیس والا اسپرنکلر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایز اے جنرل رول جب آپ بڑے ریڈیس والا اسپرنکلر استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو آپ کا ایریگیشن سسٹم ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیں آپ کے بڑا اسپرنکلر والا ریڈیس والا اسپرنکلر اگر آپ سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے جو سائڈ کے ایریاز ہیں ان کو اوور سپرے تو نہیں کر رہا، یعنی کہ لینڈسکیپ ایریا سے باہر پانی تو نہیں پھینک رہا۔ دوسرا یہ کہ آپ کے لینڈسکیپ ایریا کا احاطہ یا پیریمیٹر جو بھی ہے وہ سیدھا ہے، کروڈ ہے، یا ارریگولر شیپ میں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو چھوٹے ریڈیس کے اسپرنکلرز ہوتے ہیں یہ ٹائٹ جگہوں کے لیے ارریگولر شیپ جگہوں کے لیے مناسب رہتے ہیں، مگر ان کا ریڈیس آف کوریج جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور ریڈیس آف کوریج کم ہونے کی وجہ سے اس کے اوور سپرے کرنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں۔ جو آپ کی ریڈیس ہے وہ آپ کے اسپرنکلر ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو آپ اسپرنکلر ٹائپ یا کیٹیگری سلیکٹ کرتے ہیں اس میں ریڈیس اس کے حساب سے چینج ہوتا ہے۔ جیسے اسمال ایریاز کے لیے آپ سپرے ہیڈ یوز کرتے ہیں، یہ 17 فٹ تک آپ کو ریڈیس دے دیتا ہے، اور اس سے بڑے ایریا میں چلے جاتے ہیں تو پھر گیئر ڈریون روٹرز آ جاتے ہیں جس میں آپ 100 فٹ تک ریڈیس لے سکتے ہیں۔ اسپرنکلرز کو دیکھنے کے بعد پھر آپ نے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کو چلانے کے لیے سفیشینٹ پریشر اور فلو دستیاب ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پریشر اور فلو کم ہے تو آپ وہ کیٹیگری سلیکٹ نہیں کر سکتے، پھر آپ کو کسی دوسری کیٹیگری میں اسپرنکلر دیکھنے پڑیں گے جو کم فلو اور کم پریشر پہ چلتے ہوں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جب کم فلو کے والے لیں گے تو آپ کا ریڈیس بھی کم ہوگا، آپ کے نمبر آف اسپرنکلر زیادہ ہو جائیں گے، اور لے آؤٹ میں بھی آپ کو چینج کرنی پڑے گی۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ یعنی کہ آپ کے واٹر سپلائی اویلیبل ہے، اس کا ہیڈ اور پریشر اور آپ کو فلو معلوم ہے، تو اس کے حساب سے آپ سارے اسپرنکلرز کی سلیکشن کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نیا ڈیزائن کر رہے ہیں تو پریشر اور فلو کی اگر ریسٹرکشنز نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ ڈائنامک ہیڈ میں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، وہاں سے آپ جو واٹر سپلائی ہے یا پمپ کی جو آپ کو کتنے سائز کا چاہیے وہاں سے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، تو اس میں آپ کو آزادی ہے کہ آپ جو ریکوائرمنٹ تھی پریشر اور فلو کی وہ آپ نے ڈیزائن میں شامل کر کے اسی سائز کا واٹر سپلائی ڈیزائن کر لیا۔ اسپرنکلر سلیکشن میں جو فیکٹرز افیکٹ کر رہے ہیں اس میں پہلے ہم نے دیکھا تھا اس کے ایریا اور شیپ کیا ہے لینڈسکیپ ایریا کی، اب اس کے بعد دوسرا ہے کہ آپ اسپرنکلر جب سلیکٹ کر رہے ہیں تو واٹر پریشر کیا ہے، یعنی کہ پانی کے دباؤ کے حوالے سے اسپرنکلر کا انتخاب۔ موجودہ دستیاب پانی کے دباؤ اور بہاؤ کی حد کے پیش نظر، یا جو آپ ہائیڈرولک ڈیزائن جب کرتے ہیں تو اس سے جو آپ ہائیڈرولک ہیڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو یہ ڈیزائنر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا ایکوپمنٹ سلیکٹ کرتا ہے جو اس سائٹ کے لیے موزوں ہو۔ ہر قسم کے اسپرنکلر میں مناسب آپریشن کے لیے کارکردگی کی ایک حد ہوتی ہے، جسے ہم اس میں آپ کیٹلاگ میں دیکھیں گے تو ایک آپریٹنگ پریشر دیا جاتا ہے، اس آپریٹنگ پریشر کے تحت اس کے آگے اس کا بہاؤ مینشن کیا جاتا ہے، فلو ریٹ ملتا ہے آپ کو، تو ادھر سے آپ اس کی سلیکشن میں آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے۔ اور یعنی کہ جب بھی آپ نے اسپرنکلر سلیکٹ کرنا ہو جو آپ کے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لوکلی اویلیبل ہے، تو آپ خرید رہے تو اس کے آپ کے پاس کیٹلاگ ہونا ضروری ہے جس سے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپریٹنگ پریشر کی بات کی ہم نے، تو آپریٹنگ پریشر دباؤ کی رینج ہے جو اسپرنکلرز کی بہترین کارکردگی کو فراہم کرتی ہے، یعنی کہ یہ آپ کو کیٹلاگ جو مینوفیکچر کیٹلاگ ہے وہاں سے آپ کو یہ انڈیکیٹ ہو جاتی ہے۔
اور جب بھی آپ اسپرنکلر کا انتخاب کریں تو یہ دیکھ لیں کہ اس کا جو آپریٹنگ پریشر ہے آپ کے سسٹم ڈائنامک پریشر سے کم ہو. اگر آپریٹنگ پریشر بہت زیادہ ہوگا اور یا بہت زیادہ کم ہو تو ان دونوں صورتوں میں جو آپ کی واٹر ڈسٹریبیوشن ہے وہ مساوی نہیں رہتی اور پیٹرن ڈسٹرب رہتے ہیں، جس سے آپ کی پلانٹ گروتھ کو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور کم دباؤ جو ہے وہ ایک تو اسپرے پیٹرن آپ کا اس میں ڈسٹارٹیڈ رہتا ہے، اور یہ ایک کہہ لیں کہ سسٹم کے حساب سے جو آپ کے لینڈ کے حساب سے یہ اسپرنکلرز کا جو آپریشن ہے یہ فیلیور کی طرف چلا جاتا ہے. اور دوسری صورت میں اگر آپ بہت زیادہ پریشر ہیڈ کے اوپر آتا ہے تو اس کے نتیجے میں فوگنگ اور مسٹنگ ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ پریشر ہو تو جو اسپرنکلر ہیڈ ہے اس کے میں اسٹرکچرل جو اس کے ہیں وہ ڈیمیجز بھی ہو سکتے ہیں. اور عمومی طور پر دیکھا جائے تو جو سسٹم جن کا زیادہ پریشر ہے انہیں ہینڈل کرنا نسبتاً آسان ہے ان کے جن میں انسفیشینٹ پریشر ہو. اسٹیپس ٹو ایڈریس انسفیشینٹ پریشر، ناکافی دباؤ سے نمٹنے کے لیے اقدامات. یہ جو پہلے ہم نے دو صورتیں ڈسکس کی، زیادہ پریشر اور کم پریشر کی، ہم اس کو اب مزید ایلیبوریٹ کر رہے ہیں. آپ اگر انسفیشینٹ ہے، پریشر دباؤ کم ہے، تو اس صورت میں آپ کو دیکھنا ہوگا اپنے سسٹم میں کہ کہاں کہاں سے آپ لاسز کو کم کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو اتنا آپ کو پریشر چاہیے اس کو پورا کر سکیں. اگر یہ ممکن نہ ہو تو دوسری صورت میں آپ کو اسی اسپرنکلر کیٹیگری میں دوسری نوزل کو سلیکٹ کرنی پڑے گی جو کہ کم پریشر پہ آپریٹ کر رہی ہو، اور اس کرنے سے آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو آپ نے اسپیسنگ کی ہوئی ہے ڈیزائن میں اپنے اسپرنکلرز کی وہ متاثر ہو سکتی ہے، وہ آپ کو اسپیسنگ کم ہو جائے گی اور آپ کے نمبر آف اسپرنکلرز بھی بڑھ جائیں گے. دوسری صورت میں آپ اسپرنکلر کیٹیگری وہی یوز کریں، وہی سلیکٹ کریں جو کم آپریٹنگ پریشر پہ چلتی ہے. اور اس سسٹم میں اس یعنی کہ آپ کے جو پرابلمز آ رہی ہیں سفیشینٹ پریشر کی، اس میں آخری سلوشن یہی رہ جاتا ہے کہ پریشر کو آپ پورا کرنے کے لیے بوسٹر پمپ سسٹم میں ڈال لیں. بوسٹر پمپ سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک کاسٹ بھی انکریز ہو جائے گی، اور ایک تو فکسڈ ہو گئی تو اس کے بعد جو آپریٹنگ کاسٹ ہوگی وہ اس میں آپ کی ایڈ ہوتی رہے گی. اور اگر آپ کے سسٹم کا پریشر بہت زیادہ ہے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ پورے نظام کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے پریشر ریگولیٹر کا استعمال کریں، جیسے یہ آپ کو دکھایا گیا ہے. دوسری صورت میں ہے کہ اگر آپ آٹومیٹک اریگیشن سسٹم ہے آپ کے پاس اور سولینائڈ والو یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر پریشر ریگولیٹر دیا گیا ہوتا ہے. آپ اس کا استعمال کر کے پریشر کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو چاہیے اس رینج میں لے آئیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اسی سولینائڈ والو کو دیکھیں گے تو اس کے اوپر ایک فلو کنٹرول والو ہوتا ہے، آپ اس سے بھی معمولی سی پریشر ریڈکشن کر سکتے ہیں. آپ اسپرنکلر سلیکشن میں جو تیسری آپ کو افیکٹ کرتے ہیں وہ ہے اسپرنکلر سلیکشن ود رسپیکٹ ٹو فلو ریٹ، یعنی کہ فلو ریٹ کے حوالے سے اسپرنکلرز کا انتخاب. آبپاشی کے نظام کے ڈیزائن میں جو بھی پانی ایک پروجیکٹ کی آبپاشی کے لیے دستیاب ہوتا ہے وہ ڈیزائن کیپیسٹی کی گنجائش تک محدود ہے، یعنی کہ آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے آپ کا جو فلو ہے. اور ایک دفعہ جب آپ کا واٹر اویلیبل یا ڈیزائن کیپیسٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو جو آپ اسپرنکلر سیٹ کرتے ہیں، اسپرنکلر ہیڈز ہوتے ہیں، ان کا فلو ریٹ 1/3 ہونا چاہیے ڈیزائن کیپیسٹی سے. یہ رول آف تھمب ہے، یعنی کہ کمپلسری نہیں ہے، مگر یہ کیوں کہا گیا ہے اس کے ہم آگے جا کے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. اسپرنکلرز جن کا بہاؤ ڈیزائن فلو کیپیسٹی کا 1/3 یا 1/3 ہوتا ہے یا اس سے کم ہو، اس صورت میں کم از کم 3 ہیڈ فی کنٹرول والو استعمال ہوتے ہیں.
اور اس طرح یہ کنٹرول والز کی تعداد کو بھی کم کرتا ہے، جو آپ کے پروجیکٹ کی کاسٹ کو کم کرنے میں کافی مددگار ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کا رول آف تھم ہم نے اوپر بتایا تھا، جس میں ایک تھا یہ آپ فلو کیپیسٹی کا رکھتے ہیں، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اس میں بہت سارے ایکسیپشنز بھی ہیں، لیکن زیادہ تر معاملات میں اگر آپ دیکھیں جو ایکسپیرینس کیا گیا ہے، اگر فی کنٹرول وال آپ کے 3 سے کم ہیڈز آتے ہیں تو آپ کی سسٹم کاسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس رول آف تھم کا آپ کو فائدہ ہے، آپ اسے کاسٹ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپریٹنگ پریشر کے لحاظ سے ہر قسم کے اسپرنکلرز کے لیے بہاؤ کی شرح مختلف ہوں گی۔ ٹائپس آف پلانٹس مٹیریل ٹو بی اریگیٹڈ، اب اسپرنکلرز کی سلیکشن میں جو مختلف قسم کے پودے ہیں ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ جیسے لان ایریاز، شربز، ٹریز اور گراؤنڈ کورز کا آپ اریگیٹ کرنا چاہیں تو اس میں مختلف قسم کے اسپرنکلرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو۔ لان ایریاز کو عام طور پر پاپ اپ اسپرنکلر سے اریگیٹ کیا جاتا ہے، اور جن کی پاپ اپ ہائٹ تقریباً 4 انچ ہوتی ہے۔ نیرو ایریاز، ٹائٹ ایریاز، ارریگولر شیپ ایریاز پہ کم سپیس والے، کم ریڈیس والے اسپرے ہیڈ استعمال کیے جاتے ہیں، اور بڑے ایریاز کے لیے آپ پاپ اپ روٹرز کو استعمال کرتے ہیں۔ گراؤنڈ کورز یا چھوٹی جھاڑیوں کو عام طور پر 6 سے 12 انچ پاپ اپ اونچائی والے اسپرنکلر سے اریگیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لو اینگل پاپ اپ اسپرنکلرز کبھی کبھی استعمال کیے جاتے ہیں، جہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسپرے پیٹرن جو آپ کا بن رہا ہے وہ درختوں یا جھاڑیوں کے نیچے جو لٹکی ہوئی شاخوں ان سے نہ ٹکرائے، یعنی کہ وہ آپ کا جو نیچے والا ایریا لان ایریا ہے درختوں کے اور جھاڑیوں کے، اسی کو کور کرے، نہ کہ درختوں کی جو جھاڑ ہے جو اس کا پھیلا ہوا اس کو وہ ہٹ کریں۔ اس کے بعد 5واں جو فیکٹر آپ کا آ جاتا ہے وہ لوکل انوائرمنٹ ہے، کہ آپ کی مقامی جو انوائرمنٹ وہ کس طرح کا ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ ونڈی ایریا یا آپ کے علاقے میں بہت زیادہ ہوا چلتی ہے تو وہاں لو اینگل اسپرنکلرز استعمال کیے جاتے ہیں، جو پانی کو زمین کی سطح کے قریب تر رکھتے ہیں، اور اس طرح جو بڑی مقدار میں پانی ہوا میں ضائع ہو جاتا ہے اس کو بچاتے ہیں۔ زیادہ تر روٹر اسپرنکلرز کی ٹریجیکٹری، یعنی کہ پانی زمین سے ہوا میں اوپر تک پھینکنے کا جو اینگل ہے اس کو ٹریجیکٹری کہتے ہیں، وہ 18 ڈگری سے 28 ڈگری تک کی رینج میں ہوتی ہے، اور کم ٹریجیکٹری جو سی وہ 13 ڈگری سے 15 ڈگری تک ہوتی ہے، اور اس کا جو انحصار ہے وہ اسپرنکلرز کی میک اپ اور اس کے ماڈل کے اوپر ہے۔ اسی طرح جو آپ سپریز کرتے ہیں لو ریڈیس والے، ان کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ 0 ڈگری سے 28 ڈگری تک ویری کرتی ہے، اور یہ بھی سپریئرز کی میک اور ماڈل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، یعنی کہ مختلف مینوفیکچرز ہیں، ہر ایک میں تھوڑی تھوڑی ویریشنز ہیں، تو یہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ شدید گرمی والے خشک آب و ہوا والے علاقے میں زیادہ بہاؤ والے اسپرنکلرز کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور پودوں کی ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے اگر آپ زیادہ بہاؤ والے نہیں یوز کر رہے، اسٹینڈرڈ اسپرنکلرز ہی یوز کر رہے ہیں، تو وہ اگر آپ لگاتے تو ان کا آپ کو اریگیشن سائیکلز جو ہیں ان کو بڑھانا پڑے گا۔ چھٹا فیکٹر جو ہے وہ ہے سوائل ٹائپ، اور کس ریٹ سے پانی زمین کے اندر جذب ہوتا ہے۔ تو اس میں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ جو آپ کا اسپرنکلر اپلیکیشن ریٹ ہے، پریسپیٹیشن ریٹ ہے، وہ سوائل کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت سے زیادہ نہ ہو۔ اگر یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ پھر لو پریسپیٹیشن والے اسپرنکلرز استعمال کرتے ہیں، تاکہ آپ کا جو اپلیکیشن ریٹ ہے وہ زمین کے واٹر انٹیک ریٹ سے برابر آ جائے یا اس سے کم ہو جائے۔
لو پریسیپیٹیشن اسپرنکلرز آپ کو یہ سوائل ٹائپ کے علاوہ سلوپس کے اوپر بھی ضرورت پڑتی ہے تاکہ سلوپس میں جو بہاؤ سے کٹاؤ ہونے کے چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں. اس طرح اسپرنکلر سلیکشن کی ہم ڈسکس کریں. اس میں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو فیکٹر ہے وہ آپ کا پریسیپیٹیشن ریٹ ہے، یعنی بارش برسانے کی شرح. یعنی کہ جب آپ کا اسپرنکلر چلتا ہے یہ ایک قسم کی مصنوعی بارش آپ ایک ایریا کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، اور جس ریٹ سے آپ اس کو کر رہے ہیں اس کو ہم پریسیپیٹیشن ریٹ بولتے ہیں. تو پریسیپیٹیشن ریٹ جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ ایک لینڈسکیپ ایریا کے اوپر جب آپ کے اسپرنکلرز چل رہے ہیں، مصنوعی بارش برسا رہے ہیں، وہ کس شرح سے برسا رہے ہیں اس کو ہم میئر کرنے کے لیے لفظ پریسیپیٹیشن ریٹ استعمال کرتے ہیں. امپیریل سسٹم میں یہ انچ پر آور میں میئر کیا جاتا ہے، اور میٹرک سسٹم میں یہ ملی میٹر پر آور میں میئر کیا جاتا ہے. ایسی پوزیشنز بھی ہو سکتی ہیں جس میں آپ کا لارج روٹر اور جو اسمال آپ کے اسپریئرز ہیں ان کا فلو ریٹ ایک ہی ہو، یعنی کہ سیم جی پی ایم سے وہ پانی پھینک رہے ہو، مگر ان کا کوریج ایریا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ایک کا بڑا ہے ایک کا چھوٹا ہے، تو اس حساب سے ان کا پریسیپیٹیشن ریٹ میں بھی بہت زیادہ فرق ہوگا. پریسیپیٹیشن ریٹ جو آپ کی اسپرنکلر سلیکشن میں اور ایریگیشن اسکیجول میں کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. اور دوسری طرف آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں سائٹ کنڈیشنز کیسے ہیں، جیسے سلوپس آ جاتی ہیں یا زمین ایسی ہے جس کا انفلٹریشن ریٹ بہت کم ہے، تو ایسی صورت میں آپ لو پریسیپیٹیشن ریٹ کے والی نوزلز استعمال کریں گے. اسپرنکلر پریسیپیٹیشن ریٹ کے حساب سے یہ 3 مختلف کیٹیگریز میں آپ ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. لو پریسیپیٹیشن ریٹ جس کی شرح 0.5 انچ پر آور سے کم ہوتی ہے. ماڈریٹ پریسیپیٹیشن ریٹ یعنی کہ درمیانی شرح بارش برسانے کی شرح یہ 0.5 سے 1 انچ پر آور کے حساب سے ہوگی آپ کی، اور اس کے ساتھ آپ کی ہائی پریسیپیٹیشن ریٹ آ جاتا ہے جو 1 انچ پر آور سے زیادہ ہوگا. میچ پریسیپیٹیشن ریٹس آ جاتے ہیں جی. میچ پریسیپیٹیشن ریٹ کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ایک زون میں اسپرنکلرز لگے ہوئے ہیں ان کے پانی برسانے کی شرح ایک جیسی ہو، اور میچ پریسیپیٹیشن کسی ایک اسپرنکلر کے ساتھ نہیں ہوتی. جب ایک سے زیادہ آپ کے اسپرنکلرز چل رہے ہوں تو ان کے درمیان آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ میچ پریسیپیٹیشن ہے کہ نہیں ہے. میچ پریسیپیٹیشن ریٹ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے جس طرح آپ ویٹ سپاٹس آ جاتے ہیں، ڈرائی سپاٹس آ جاتے ہیں، آپ کا جو لان ایریا کا کلر یونیفارم نہیں رہتا، تو اس کا مطلب کہ وہاں میچ پریسیپیٹیشنز نہیں ہو رہی، یا لے آؤٹ جو بھی ایسا بنایا گیا ہے جس میں مختلف اسپرنکلرز کی پریسیپیٹیشن ریٹس ڈیفرنٹ ہیں، اور نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، ڈرائی سپاٹس بن رہے ہیں یا ویٹ سپاٹس بن رہے ہیں. جبکہ آپ کا میچ پریسیپیٹیشن ہوگا تو آپ یونیفارم آپ کو نظر آئے گا گھاس کا کلر، جیسے آپ یہ نیچے فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں. یہاں آپ یہ ڈرائی سپاٹس بھی سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویٹ سپاٹس بھی بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یہ میچ پریسیپیٹیشن ایریا ہے جہاں آپ کو یونیفارم کلر کا گھاس نظر آتا ہے. میکسیمم پریسیپیٹیشن ریٹس یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آپ مصنوعی بارش کی کیا شرح رکھ سکتے ہیں، یہ ایک چارٹ ہے، کافی ہیلپ فل ہے. اس میں ڈفرینٹ سوائل ٹیکسچرز دیے گئے ہوئے، کور سینڈ ہے، کور سینڈ سوائلز، پھر یونیفارم لائٹ سوائلز ہیں، اس کے بعد لاسٹ میں ہیوی کلیز ہیں. اور اس طرف آپ کو یہ سلوپس دی گئی ہوئی ہیں 0 to 5%، 5 to 8%، 8 to 12% اور گریٹر دین اور ایکول ٹو 12%. اور ان میں پلانٹیشن کی کیا حساب ہے، یعنی کہ کور ایریا ہے یا بیر ایریا، خالی ایریا ہے. تو ادھر سے آپ یہ پریسیپیٹیشن ریٹس آپ کو مل رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ انہی پریسیپیٹیشن ریٹس کو ہم فالو کریں، اور اس سلوپ جو دی گئی ہوئی اس ایریا کے اس کو فالو کریں، سوائل ٹائپ کو فالو کریں، تو اس سے زیادہ پریسیپیٹیشن ریٹ نہ ہونے دیں. اس سے زیادہ ہوگا تو رن آف کا خطرہ ہوگا، جس میں آپ کے ایروژن کے بھی چانسز زیادہ ہو جائیں گے. میچ پریسیپیٹیشن کے ساتھ آگے ہم چلتے ہیں، ایک اور ٹرم آ جاتی ہے اسپرنکلر کمپیٹیبلٹی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نیچے فگر میں بھی دیکھیں گے، آپ کے پاس اگر ایک والو ہے تو اس کے اوپر آپ ایک ہی قسم کے اسپرنکلرز لگائیں. مختلف رنگ برنگے اسپرنکلرز لگائیں گے تو کام نہیں چلے گا، یہ سسٹم فیل ہو جائے گا. مثال کے طور پر جس طرح فگر میں دیکھیں، ایک سولینائڈ وال کے اوپر آپ نے امپیکٹ اسپرنکلر لگایا ہوا ہے، اسپرے ہیڈ بھی لگائے ہیں اور ببلرز بھی لگائے ہوئے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ اس طرح آپ کا سسٹم فیل ہو جائے گا. جب آپ
پیٹ اسپرنکلر یوز کر رہے ہو تو وہ ایک وال کے اوپر ہونے چاہیے، اسپریڈ ہیڈز کر رہے ہو تو وہ ایک وال کے اوپر ہونے چاہیے، ببلرز یوز کر رہے ہو تو ایک وال کے اوپر ہونے چاہیے. یہ ایک وال کے اوپر سب کا مکس جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت غلط ہے. اسپرنکلر سلیکشن کو ہم آگے تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کرتے ہیں. یہ ہم اس میں آپ کو بتائیں گے ٹیپیکل ایڈجسٹیبل اور فکسڈ آر اسپریئر نوزل. یہ ان کے ڈیٹا کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، کیٹلاگز میں کس طرح ان کا ڈیٹا پریزنٹ کیا جاتا ہے. جو ایڈجسٹیبل آپ کے سپریئرز ہیں اس میں جو کوریج ہوتی ہے، جو آرکس ہیں آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں 0 سے لے کے 360 ڈگری تک. اور جو فکسڈ آرک سپریئرز ہوتے ہیں اس میں آرکس آپ کے فکس ہوں گے، جو 90 ڈگری کی ہوگی وہ 90 ڈگری کا کور کر رہی ہوگی، جو 180 ڈگری کی ہوگی 180 کا ڈگری کر رہی ہوگی، جو 360 ڈگریز ہوگی وہ فل سرکل یا 360 ڈگریز کو کور کر رہی ہوگی. اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. جبکہ ایڈجسٹیبل آرک میں آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو آرک اینگل چاہیے اور آپ اس کو آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ اسپرے ہیڈ جو سے ہیں چھوٹے اور ٹائٹ ایریا ارریگولر شیپس میں زیادہ موزوں رہتے ہیں، اور یا ایسی جگہوں پر جہاں ٹریز بہت زیادہ ڈینس لگے ہوئے ہیں اور روٹیٹنگ اسپرنکلر جو سے ہوتے ہیں روٹرز وہ اتنا کوریج نہیں دے سکتے کیونکہ وہ درختوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں یا اس کے کوریج کے ساتھ جو پھیلاؤ ہے درخت کا اوپر جھاڑ ہے اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں. تو ان صورت میں یہ اسپرے ہیڈز کافی موزوں رہتے ہیں. یہ ایک ہم آپ کو چارٹ دکھا رہے ہیں، یہ کیٹلاگز کا ایک کٹ ہے. یہ جو ہے یہ آپ کو ایڈجسٹیبل آرک نوزل کا ڈیٹا دے رہا ہے، اسی طرح فکسڈ آرک نوزل کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے. ادھر یہ آرکس آپ کو بتائی گئی ہیں 45 ڈگری، 90 ڈگری، 120 ڈگری، 180 ڈگری، 240 ڈگری، 270 ڈگری یا 360 ڈگریز کی. اور یہ اوپر نوزل نمبرز ہیں، یہ 4A، 6A، 8A، 10A، 12A، 15A، 17A. یہ 4A اور یہ 6A یا 10A جو ہے آپ کو نمبر یہ ان کی ریڈیس کہہ لیں کوریج کو بتا دیتے ہیں کہ یہ 4 فٹ کا ہوگا، یہ 6 فٹ کا ریڈیس کور کرے گا، یہ 8 کا، یہ 10 کا اینڈ سو آن 17 فٹ ریڈیس تک جائے گا. اور یہ کلر کوڈز ہو جاتے ہیں ان کی نوزلز کے، پہچاننے میں آسانی رہتی ہے. نیچے جو آپ کو ڈیٹا ملے گا پریشر کا آ رہا ہے، پریشر کے ساتھ آگے اس کا ریڈیس دیا گیا ہے کہ ڈفرینٹ پریشر کے ساتھ ڈفرینٹ ریڈیس ہوں گے اور اس کا فلو ریٹ بھی ڈفرینٹ ہوگا. اور اگر آپ کا اسکوئر پیٹرن میں لگے ہوئے ہیں تو پریسیپیٹیشن ریٹ کیا ہوگا، اور اگر یہ ٹرائنگولر پیٹرن میں لگے ہوئے ہیں، ایکویلیٹرل ٹرائنگل میں لگے ہوئے ہیں تو ان کا فلو ریٹ کیا ہوگا. یہ چارٹس کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں اپنا اسپیئر سلیکشن کرنے کے لیے. اور یہیں سے ہم بیک جو بناتے ہیں ہائیڈرولک کیلکولیشنز کرتے ہیں، یہیں سے پریشر، فلو اور ریڈیس کو لے کے چلتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اسپریئرز میں جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اسپیشلٹی نوزلز بھی آ جاتی ہیں. اسپیشلٹی نوزل کیا ہے؟ یہ ریکٹینگل پیٹرن میں آپ کی لگ جائیں گی، جس میں LCS ہے، یہ لیفٹ کارنر سٹرپ ہے، یہ رائٹ کارنر سٹرپ ہے، یہ سینٹر سٹرپ ہے. ان کی ڈیٹیل جو زیادہ ہے آپ اگر ویڈیو نمبر 1 یا 2 دیکھیں گے جو ہم نے بنائی تو آپ کو بہت زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی یہ کس طرح لگ رہی ہیں. جس طرح مثال کے طور پر یہ سینٹر سٹرپ ہے، یہ آپ کی ایک سیریز میں لگتی جائیں گی، اور جب اس کے جو اینڈز ہوں گے اگر رائٹ سائڈ کا ہوگا تو یہ لیفٹ سائڈ کا آ رہا ہے تو یہ لیفٹ سٹرپ آ جائے گی اینڈ کارنر کو کلوز کرنے کے لیے. اسی طرح رائٹ کے اوپر آپ کے رائٹ کارنر کے سلوپ آ جائے گی، اسی طرح رائٹ کے اوپر جا کے آپ کا یہ رائٹ کارنر سٹرپ آ جائے گی جو اس کو وہاں کلوز کر دے گی. یہ زیادہ تر آپ کے جو ہوتے ہیں نیرو میڈینز بن رہے ہیں، روڈ میڈینز میں آ رہے ہیں جہاں آپ کا کم ریڈیس والے چاہیے اور آپ کو ریکٹینگل پیٹرن میں چاہیے، یہ وہاں بہت موجود رہتے ہیں. اس کا بھی اسی طرح ڈیٹا دیا گیا کہ ڈفرینٹ پریشرز ہیں اور اس کی وڈتھ اور لینتھ کتنی ہوگی، یعنی کہ یہ 5 فٹ اگر ہے تو 5 فٹ اس کا کہہ لیں وڈتھ ہے، یا ریڈیس اپنا چوڑائی کہہ لیں اس کی کتنی ہوگی جو ہم ریکٹینگل کی بات کرتے ہیں، اور 15 فٹ اس کی لینتھ بتائے گا کتنی ہوگی جسے آپ ریڈیس ایزیوم کر سکتے ہیں. تو یہاں سے اپنے مناسبت سے یہ اسپیشلٹی نوزل ہیں، آپ کے لینڈسکیپ ایریا جس طرح ہے اس حساب سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ کیٹیگری ایک آتی ہے روٹیٹرز کی آ جاتی ہے. اس میں یہ ملٹی سٹریمز ہوتی ہیں جو پانی پھینکتی ہیں. اسپرے ہیڈ میں آپ کو فین کی طرح کا ملتا ہے اور شیٹ فلو ملتا ہے جب اس میں اسمال سٹریمز آف واٹر جو سی ہیں وہ باہر نکل رہی ہوتی ہیں اور وہ سپرے کرتی ہیں. ان کا پریسیپیٹیشن ریٹ کم ہوتا ہے. یہ جہاں آپ کے ایریاز جہاں آپ کو
کم پریسیپیٹیشن ریٹ چاہیے یہ وہاں بڑی یوزفل رہتی ہے. سلوپس کے اوپر یہ کافی ہینڈی ہیں. ان کا ڈیٹا بھی کچھ اسی طرح آپ کو مل جائے گا، یعنی کہ ان کے کوریج کے حساب سے ریڈیس کا سے، اور اس کے بعد یعنی کہ جس طرح یہ MP1000 ہے، MP2000 ہے، MP3000 ہے. تو یہ نمبر آپ کو آگے ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کتنا، یہ 10 فٹ کی ہوگی، یہ 20 فٹ کا کور کر رہا ہوگا، یہ 30 فٹ کا کور کر رہا ہوگا. اور اس میں کلرز کوڈز آگے آپ کے آ جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ کو ایک ہی نوزل میں سارے ایڈجسٹمنٹ نہیں ملتی. تو وہ 90 to 210 ڈگری تک ایک نوزل ہے جو کور کرتی ہے، پھر دوسری نوزل 210 سے 270 ڈگری تک کور کرتی ہے، اور پھر فل سرکل میں 360 ڈگری کور کرتی ہے. اس کا بھی اسی طرح جیسے آپ نے سپریئرز کا پہلے دیکھا اسی طرح ہے. یہ آرکس آپ کے پاس دی ہوئی کیٹلاگ میں، ان کے بعد پریشر ہے، اور پریشر کے آگے ریڈیس آف تھرو کتنا بنے گا، اس کے میں فلو کتنا جا رہا ہوگا. جی پی ایم میں بھی ہے، یہ جی پی ایچ میں دیا ہوا ہے. اگر آپ اسکوئر پیٹرن میں لگا رہے ہیں تو پھر پریسیپیٹیشن ریٹ کیا ہوگا. اگر آپ ایکویلیٹرل ٹرائنگل میں اس کو کر رہے ہیں تو اس کا پریسیپیٹیشن ریٹ کیا ہوگا. ایکویلیٹرل اور اسکوئر پیٹرن یہ ساری ڈیٹیلز ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس ویڈیو میں نہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں یہ ضرور ڈسکس ہو رہی ہوں گی اور آپ کو یہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد باری آ جاتی ہے روٹرز کی. روٹرز جنرلی سنگل لیگ سپرے کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دھار نکلتی ہے اور پھر وہ روٹیٹ کرتی ہے اور ایریا کو کور کرتی ہے، جیسے آپ اس فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے نسبتاً لارجر ایریاز میں یوز ہوتے ہیں. یہ لو اینگلز میں بھی دستیاب ہے اور اسٹینڈرڈ اینگل میں بھی ہیں. لو اینگل والے جہاں ونڈ ویلاسٹی زیادہ رہتی ہے ان علاقوں میں یہ آپ لو اینگل یوز کر لیتے ہیں، یا جہاں آپ کے ٹریز لگے ہوئے ہیں اور اس کے جھاڑ کے اوپر پانی نہ ٹکرائے تو وہاں لو اینگل یوز کر لیتے ہیں. ان کا بھی اسی طرح آپ کو کیٹلاگ سے ڈیٹا مل جاتا ہے. جس طرح یہ اگزامپل کے طور پر یہ اسٹینڈرڈ نوزل کا پرفارمنس ڈیٹا ہے اور یہ لو اینگل پر نوزل کا پرفارمنس ڈیٹا ہے. بالکل اسی طرح سپریئرز کی طرح یہ آپ کے نوزلز اس طرف آپ کے نوزل سائزز آ جائیں گے 1.5 2 اور 6 8. یہ ڈفرینٹ ہیں، ڈفرینٹ ماڈلز میں ڈفرینٹ نوزلز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ نوزلز کے اپنے اپنے نمبرز ہیں. تو اسی نمبرز میں آگے پریشر آپ کا آ جاتا ہے. پریشر کے اگینسٹ اس پریشر کے ریڈیس کتنا ہوگا، فلو کتنا ہوگا، یہ ان کیٹلاگ سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کیٹلاگ کو فالو کر رہے ہیں تو اسکیئر پیٹرن میں آپ کا پریسیپیٹیشن کیا بنے گا وہ اس میں آ گیا، اور ایکویلیٹرل ٹرائنگلز میں کیا آپ کا پریسیپیٹیشن ہوگا یہ وہ بتا رہے ہیں. ان میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے، آپ جب کیٹلاگز دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ فگرز جو بولڈ دی گئی ہوتی ہیں، بولڈ ظاہر کی گئی ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ سلیکشن کر رہے ہوں تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو بولڈ میں فگرز دی گئی آپ ان ویلیوز کو سلیکٹ کریں اور اپنے اسپرنکلرز کو اس کے اوپر ڈیزائن کریں. یہ بیسٹ پرفارمنس دے رہی ہوتی ہیں. اب جب گیئر ڈریون روٹرز آپ لگا رہے ہوں تو اس میں آپ کی مختلف نوزلز استعمال بھی ہو سکتی ہیں. ایک قسم کی بھی نوزل استعمال ہو سکتی ہے. اب وہ ایک قسم کی نوزل استعمال کر رہے ہیں اس میں ڈفرینٹ آرکس یوز ہو سکتی ہیں، لیکن کوارٹر سرکل، ہاف سرکل، فل سرکل یا 3/4 سرکل. تو اس صورت میں ہم نے نوزلز کی کیسے سلیکشن کرنی ہے. جب بھی آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تو اس میں آپ کے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ جو بھی زون ڈیزائن کر رہے ہیں اس میں سب سپرنکلرز جو لگے ہوں ان کی یونیفارم پریسیپیٹیشن ریٹ ہونا چاہیے. اور جو بیسٹ طریقہ ہے یونیفارم میچ پریسیپیٹیشن ریٹ لینے کا وہ یہ ہے کہ جو کوارٹر سرکل کے آپ کی جتنے بھی نوزلز ہیں وہ ایک زون کے اوپر ہو جائیں، اور ہاف سرکلز کی دوسرے زون پہ چلی جائیں، اور اگر فل سرکلز میں لگا ہوتا ہے وہ تیسرے زون پہ چلی جائیں، اور اسی طرح کوئی اور اینگل کی جو نوزلز لگی ہیں اس کا زون ڈیفرنٹ ہو جائیں. تو اس میں یہ صورت میں ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی نوزل یوز کر رہے ہیں، وہ کوارٹر سرکل میں بھی یوز ہو رہی ہے، 180 ڈگریز میں بھی یوز ہو رہی ہے، 3/4 میں بھی ہو سکتی ہے اور فل سرکل میں بھی ہو رہی ہے. تو اس میں یہ کہ آپ نے زون جب سب کے علیحدہ کر لیے تو ان کو پریسیپیٹیشن کو میچ کرنے کے لیے آپ صرف ان زونز کے ٹائم ڈیفرنٹ کریں گے اور آپ کو یہ بہترین میچ پریسیپیٹیشن مل جائے گی. دوسری صورت میں یہ کہ آپ ڈفرینٹ فلو کی یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ فل سرکل سے ہاف سرکل پر جانا تو اس کا ہاف فلو ہو جائے گا، پھر اس سے اگر کوارٹر پر جانا تو فل سرکل کا 1/4 فلو ہو جائے گا. وہ یہ صورت ہے، یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے.
اور یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ بیسٹ ہے کہ آپ ایک ہی نوزل یوز کر رہے ہیں جس کا فلو ریٹ ایک ہے، مگر آپ ان کو زون سے علیحدہ کر کے ٹائمنگ سے میچ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ کہ آپ کی کاسٹ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ آپ کے والز زون والز کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوگا ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ میچ پریسیپیٹیشن ریٹ یہ آپشن 1 ہے، جس میں نوزل سب کا ایک ہی فلو ریٹ ہے مگر ان کے کوریج آرکس ڈفرینٹ ہیں، یعنی کہ یہ کوارٹر سرکل ڈفر کر رہی ہے، یہ والی ہاف سرکل کی آرک ہے، اور یہ درمیان میں جو یہ فل سرکل کی ہے۔ سب کا فلو کیا ہے؟ برابر ہے، صرف ہم نے ٹائم سے کنٹرول کرنا ہے۔ اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ جو ایک طرح کی نوزلز ہیں، یعنی کہ نوزل تو ایک ہی ہے مگر جو ایک طرح کی کوریج کر رہی ہے، جس طرح یہ فل سرکل نوزل ہے، اس کو ہم ایک زون بنا لیں گے، ایک وال پہ لے جائیں گے۔ تو یہ میکسیمم 360 ڈگریز ہے، تو یہ آپ کا اسٹینڈرڈ بن گیا۔ اس کا رن ٹائم ایزیوم کر لیں T آورز ہے۔ اب ہم نے دیکھنا کہ اس میں ہاف سرکل کون سی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 ہاف سرکل ہے، تو ہم نے یہ کنیکٹ کر دی ہاف سرکل، اور اس کا زون علیحدہ بن گیا۔ تو یہ فل سرکل کے مقابلے میں اس کا ٹائم ہم نے 50% ریڈیوس کر دیا، یعنی کہ اس سے یہ آدھا ٹائم چلے گی۔ اور اسی طرح کوارٹر سرکل کا ہم نے زون علیحدہ کر لیا، اور اس کا رن ٹائم کیا ہوگا؟ اس کا 1/4 ہو جائے گا فل سرکل کا، یعنی کہ یہ اگر ہم نے ایزیوم کیا یہ 1 گھنٹہ چلتا ہے، ہاف سرکل جو سا وہ آدھا گھنٹہ چلے گا، اور جو کوارٹر سرکل ہوگا وہ 15 منٹ چلے گا یا 1/4 آور چلے گا۔ اس طرح آپ ایک ہی نوزل جس کا فلو ایک ہی ہو اس سے آپ میچ پریسیپیٹیشن حاصل کر سکتے ہیں، مگر آپ کو نمبر آف زونز زیادہ بنانے پڑیں گے جس سے آپ کی کاسٹ زیادہ ہو جائے گی۔ دوسری صورت ہے کہ آپ کے پاس آپ نے اس طرح اسپرنکلر سلیکٹ کرنے ہیں کہ جو پروپورشنل جن کا فلو ریٹ ہو اور جو اپنی آرکس کے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں جو فل سرکل ہے وہ ہاف سرکل کا دگنا اس سے ڈسچارج کر رہا ہو، اور جو ہاف سرکل ہے وہ کوارٹر سرکل سے دگنا ڈسچارج کر رہا ہو۔ تو یہ کہ آپ کا اس میں نوزلز آپ کی ڈیفرنٹ ہو جائیں گی، جن کے فلوز ڈیفرنٹ ہوں گے اور جن کا ریڈیس بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ ان سب کو آپ کمبینیشن بنائیں گے تو آپ میچ پریسیپیٹیشن لے سکتے ہیں، جیسے کہ آپ یہ اس نیچے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا یہ اسی طرح ایریا ہے جس میں یہ کوارٹر سرکل آ رہی ہے نوزل، یہ ہاف سرکل آ رہی ہے اور یہ فل سرکل آ رہی ہے۔ تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ ہم نے اب زوننگ کرنی ہے کہ یہ اگر جتنا فلو ہے اس کا ہاف فلو ادھر ہو اور اس کا جتنا فلو ہے اس کا 1/4 فلو ادھر ہو، تو یہ ایک وال پہ آ سکتے ہیں۔ تو یعنی اس کا فلو اگر Q/GPM ہے تو جو ہاف سرکل ہوں گے ان کا Q/2 GPM ہوگا، اور جو کوارٹر سرکل نوزل ہوگی اس کا Q/4 ہوگا۔ اور اس طرح آپ ایک وال پر یہ پورا ایریا کور کر لیتے ہیں میچ پریسیپیٹیشن کے ساتھ۔ یہ روٹرز میں یہ آپ کی 100% نہیں ہوگی، مگر یہ کہ آپ جب نوزل سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ قریب 3 نوزل سلیکٹ کریں گے جس کے فل سرکلز کے ہاف کے قریب ہو جائے اور فل سرکل سے کوارٹر سرکل کے قریب ہو جائے۔ تو اس کا بھی ہم آگے دیکھیں گے پروسیس اس ویڈیو میں آگے چل کے کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ سلیکٹنگ روٹر نوزلز فار اوڈ آرکس، یعنی کہ اگر آپ کے پاس عجیب و غریب قسم کی آرکس ہیں، کوئی 30 ڈگری کی بن رہی، کوئی 45 کی بن رہی، کوئی 90 کی بن رہی ہے، تو ان سب کو اگر آپ نے ساتھ جوڑنا ہو تو آپ کیسے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ میچ پریسیپیٹیشن مناسب نوزل کو منتخب کر کے حاصل کی جا سکتی ہے جب اسپرنکلرز جن کی آرکس مختلف ہوں کی زوننگ کی جائے۔ تو 2 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا اس صورت میں، ایک اسپرنکلر کا فلو ریٹ کیا ہے اور دوسرا اس کا کوریج ایریا کیا ہے۔ اگرچہ آپ آرکس کو ملاتے وقت یا 100% میچ پریسیپیٹیشن حاصل نہیں کر سکتے، تاہم آپ بہت قریب میچ پریسیپیٹیشن حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک تو GPM کے مطابق نوزل کا انتخاب کر کے، اور دوسرا ایک زون پر تمام ہیڈز کو ایک ہی فاصلے پر رکھ کر، جس کے لیے مکمل اور نصف سرکل
ریڈیس والے اسپرنکلرز کے ڈاس کو کم کر کے کوارٹر سرکل والے جو اسپرنکلر ہے اس کے ریڈیس سے آپ ملاتے ہیں یا اس کے برابر کرتے ہیں. اور جو آپ کا ہے ویریئنس جو آپ کہہ لیں اس میں جو ہے ایکسیپٹیبل ویریئنس ہے وہ ±10% کا ہے، کیونکہ 1/4 جو سرکل بنے گا اس کا ریڈیس عموماً کم ہوگا بنسبت اس کے جو ہاف سرکل ہوگا یا فل سرکل ہوگا. تو آپ نے جو زیادہ سرکل ریڈیس والے اسپرنکلرز ہیں ان کو ریڈیوس کر کے آپ اس کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں. ویسے بھی اسپرنکلرز کے آپ ریڈیس 20% سے 25% تک ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس سے نیچے ویلیوز میں اس کا پیٹرن جو ہوتا ہے بہت زیادہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ جو کم کر رہے ہیں تو 20% سے زیادہ نہ ہو، پھر یہ پرابلم ہوگی. اگر ڈفرینس زیادہ آ رہا ہے تو پھر آپ ڈفرینٹ سیٹ آف نوزلس کو دیکھ لیں یا ڈفرینٹ کیٹیگری اور جو اسپرنکلرز ہیں اس میں سے سلیکٹ کر لیں. نوزل سلیکشن کرنے کے لیے جیسے آپ کا 35 ڈگری کا آرک بن رہا ہے، 120 کا بن رہا ہے، 270 کا بن رہا ہے، یہ مختلف بن رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک نیچے فارمولا دیا گیا، اس کو یوز کر کے آپ جی پی ایم معلوم کر سکتے ہیں اور پھر اس جی پی ایم کے آگے آپ اس کی جو آپ کیٹلاگ ہے اس میں سے وہ نوزل کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ کویشچن نمبر 22 ہے. کیو یو ایس ایکول ٹو اے یو ایس ڈیوائڈیڈ بائی اے کے ایس ملٹیپلائی بائی کیو کے ایس. یہ چیزیں کیا ہیں؟ کیو یو ایس جو سا ہے یہ ہے فلو ریٹ آف ان نون اسپرنکلر، یہ روٹر جو ہم کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا ہے. اور اے یو ایس آرک ہے ان نون روٹر کی جس کے ہم نے بارے میں معلومات دے رہے ہیں کہ یہ میچ پریسیپیٹیشن اس کی جو آپ کا اسٹینڈرڈ آپ نے نوزل سیٹ کی یا آپ نے ایک جو فائنل اسپرنکلر سیٹ کیا اس کے مطابق کتنا ہوگا. سب اے کے ایس ہے آرک ہے، یہ نان روٹر کی ہے، یعنی کہ جو آپ نے پہلا سلیکٹ کر لیا ہے روٹر اس کے یہ آرک ہے ڈگریز میں. اور کیو کے ایس ہے فلو ریٹ جو ہے یہ آپ کا جو نان اسپرنکلر ہے اس کا جی پی ایم ہے، یا اگر کیوبک میٹر میں لے رہے ہیں تو کیوبک میٹر پر آور ہوگا، اگر لیٹر پر منٹ ہے تو لیٹر پر منٹ میں اس کا فلو ہوگا. تو یہ چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے، اس میں ہم میچ پریسیپیٹیشن بنا رہے ہیں ڈفرینٹ نوزل کے ساتھ. سب سے پہلے جیسے ہم نے بتایا کہ جب بھی ہم لینڈسکیپ ایریا کا کرتے ہیں ڈیزائن کر رہے ہیں تو سب کوشش کریں کہ سب سے بڑا ریڈیس والے آپ کا اسپرنکلر سلیکٹ ہو جو اس ایریا کو فٹ کر رہا ہو، اوور سپرے بھی نہ کر رہا ہو. اس سے آپ کے نمبر آف اسپرنکلرس کم ہو جاتے ہیں، کاسٹ کنٹرول ہو جاتی. تو ہم ہائپوتھیٹیکلی ازیوم کرتے ہیں جو ہمارا لینڈسکیپ ایریا اس میں یہ 8 نمبر نوزلز اس میں مناسب ہے، اس میں صحیح فٹ بیٹری ہے. تو یہ ہم نے ریزیوم کیا، یہ فل سرکل ہے 360 ڈگری کا ہے اور اس میں آپس میں اسپرنکلر کی سپیسنگ 35 فٹ پہ ہے. تو اس 35 فٹ سپیسنگ میں اور 8 نمبر نوزل جس کا فلو 8 جی پی ایم ہے اور اس کا ریڈیس 35 فٹ ہے، تو اس کا پریسیپیٹیشن ریٹ جو ہے وہ 0.63 انچ پر آور ہے. تو ہم نے جو باقی دو نوزلز سلیکٹ کرنی تو ہم کوشش کریں گے وہ 0.63 انچ پر آور فلو ریٹ کے ساتھ ہوں اور ان کا ریڈیس بھی اسی رینج میں 35 فٹ کی رینج میں ہو. تو اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ جی 270 ڈگری آرک ہم نے لگانے اس کے لیے کون سی نوزل اس اسپرنکلر کیٹیگری میں آپ کو مناسب رہے گی، تو ہم اس کو ورک آؤٹ کرتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے جو فارمولا بتایا تھا اس میں ہم نے ویلیوز درج کی، Q27 یہ اس کے ڈگریز آ گئی، 270 ڈگری اس کا آرک ہو گیا ان نان اسپرنکلر کا، 360 آرک ہو گیا نان اسپرنکلر کا جو ہم نے یہ نوزل 8 سیٹ کی اس کا، اور جو فلو ریٹ ہے جو ہم نے نوزل سیٹ کی اس کا ہے 8. تو ہم اسے ملٹیپلائی کریں گے تو جو فلو ریٹ ہمارے پاس آ گیا ان نون نوزل کا جو 270 ڈگری آرک کور کرتی ہو وہ 6 جی پی ایم ہے. اب 6 جی پی ایم کی اگر ہم اس چارٹ میں دیکھیں گے کہ جو ایسی نوزل جس کا 6 جی پی ایم فلو ہو وہ کون سی ہے، تو وہ ہمیں یہ ملتی ہے. نوزل نمبر 6 ہے، اس کا 6 جی پی ایم فلو ہے اور میکسیمم ریڈیس جو ہے 43 فٹ ہے اور پریشر اس کا 45 پی ایس آئی ہے. یہی آپ کی جو آپ نے نوزل سیٹ کی تھی اس کا بھی 45 پی ایس آئی پریشر تھا. تو اس کی ہم جب دیکھتے ہیں پریسیپیٹیشن تو وہ 0.63 انچ پر آور بنتی ہے جو ایگزیکٹ اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے آپ کے. اب اس کے بعد ہم نے
دوسرا دیکھنا کہ 180 ڈگری آرک چاہیے، ہاف سرکل ہمیں کہیں لگا رہے ہیں، تو وہ کون سی اس میں سے نوزل سلیکٹ ہوگی اور کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے وہی فارمولا ہے جو آپ کو پہلے بتایا تھا، ان نون اسپرنکلر کا فلو ریٹ معلوم کرنے کا. اسی طرح آپ کی یہ 180 ڈگری آرک بن گئی ان نون اسپرنکلر کی، اور نان اسپرنکلر کی آپ کی 360 ڈگریز کی ہے. اسی طرح فلو آپ کا جو نان اسپرنکلر ہے جو آپ نے مین پہلا سلیکٹ کیا اس کا 8 GPM ہے. تو یہاں سے آپ کے پاس 4 GPM نکلا ہے. اب بھائی پورے کیٹلاگ میں جو یہ پیج ہے اس پہ جو ساری ڈفرینٹ درج کی گئی، اس میں ہم دیکھیں گے کون سی نوزل ہے جس کا فلو 4 GPM ہے، اور 4 GPM ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 4 GPM کی ہے، یہ نوزل نمبر 4 ہے. اس میں 45 PSI پہ یہ 40 فٹ تک دے رہی ہے، اور 4 GPM اس کا فلو ہے، اور یہ بھی 0.63 انچ پر آور اس کا پریسپیٹیشن ریٹ بن رہا ہے. تو یہ بھی آپ کی اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے. اس سے ہم نے دیکھنا ہو کہ اگر ہم ایسی ہی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے 120 ڈگری آرک کی لگانی ہے، تو اس کے لیے ہمارا کون سا نوزل کیسے سلیکٹ ہو سکتی ہے؟ تو وہی فارمولا جو پہلے لگایا تھا، 120 ڈگری ان نون آرک کا بن گیا ڈگری، اس کا کوریج بن گئی 360 ڈگری کوریج جو سی ہے وہ آپ کی جو نوزل پہلی آپ نے سلیکٹ کی اس کی ہے، اس کا 8 GPM فلو ہے. تو یہاں سے آپ کے پاس یہ 2.7 GPM فلو ریٹ آ گیا. تو ہم اس میں دیکھیں گے اس کے پرفارمنس چارٹ میں کہ 2.7 GPM کس کے پاس ہے. تو اس میں ہمیں نوزل نمبر 3 نظر آ رہی ہے جس کا 3 GPM ہے، اور نوزل 2.5 نظر آ رہی ہے جس کا فلو 2.5 ہے. تو اب سلیکشن کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے جو ہمارا قریب ترین پریسیپیٹیشن ریٹ دے دے جو ہم نے پہلا اسپرنکلر سیٹ کیا. تو یہ پریسیپیٹیشن ریٹ اس کی 0.59 انچ پر آور آ رہی ہے. تو یہ پریسیپیٹیشن ریٹ بھی پلس مائنس آپ کے 10% ویریئنس میں آ رہی ہے، آپ اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ آ رہی ہے آپ کی نوزل نمبر 2.5 ہے، اور اس کا فلو ہے 2.5 GPM اور 45 PSI پہ 35 فٹ یہ آپ کو ریڈیس دے رہی ہے. اور دوسری صورت میں ہمارے پاس یار 3 والا آ رہا ہے، اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں جو پریسیپیٹیشن ریٹ ہے 0.71 آ رہا ہے. یہ سلائٹلی ابو ہے، پلس مائنس اگر آپ دیکھتے ہیں 10% ویریئنس ہے. یعنی کہ آپ ان دونوں نوزلز میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی سائٹ کو آپ سمجھتے ہیں زیادہ مناسب ہے. اگر آپ 90 ڈگری آر کا دیکھنا ہو تو وہ کون سی نوزل سلیکٹ ہو سکتی ہے؟ تو اسی طرح سیم فارمولا جو آپ کو بتایا تھا ان نون فلو معلوم کرنے کا ان نون نوزل کا لیے. تو 90 ڈگری آپ کی آرک ہوگی، 360 ڈگریز آپ کا ہوگا جو فرسٹ آپ نے اسپرنکلر سلیکٹ کیا تھا جس کے ساتھ ہم سب میچ کر رہے ہیں، اور اس کا فلو ریٹ 8 ہے. تو آپ کے پاس 2 GPM آتا ہے. اب اس چارٹ میں ہم دیکھیں گے 2 GPM کس کے نوزل میں آ رہا ہے. تو یہ آ رہا گیا جی نوزل نمبر 2 جو سی اس میں آ رہی ہے، اس میں 45 PSI ہے، 34 فٹ کا ریڈیس ہے، 2 GPM آپ کا آ رہا ہے. اور یہاں آپ کے پاس جو پریسیپیٹیشن ریٹ بنتا ہے وہ 0.63 بن رہا ہے. تو یہ آپ کی 90، 120، 180 اور 270 اور 360 ڈگریز کی نوزل سلیکٹ ہو گئی ہیں. تو یہ آپ اگر لگائیں گے تو یہ ایک وال پہ آپ لگا کے اس کو چلائیں گے تو یہ آپ کو میچ پریسیپیٹیشن دیں گے. اسی طرح ایک اینگل رہ گیا جو اب ہم ڈسکس کر لیں. اگر آپ 240 ڈگریز کا بھی آرک دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا ایریا جس میں آپ 240 ڈگریز کا آرک لگا رہے ہیں، تو اسی طرح سیم سٹیپس ہے تو اس کو فالو کریں گے. تو آپ کے پاس ان نون نوزل کا فلو آ گیا 5.3 GPM. تو نوزل نمبر 5 پہ 5 آ رہا ہے آپ کا، تو یہ کلوز اس کے بن رہا ہے تو ہم اس کو سلیکٹ کریں گے. تو یہ 0.59 انچ پر آور کا پریسیپیٹیشن ریٹ آ رہا ہے، اور یہ اگین آپ کو پلس مائنس 10% ویریئنس میں آ رہا ہے. تو 240 ڈگری آر کے لیے آپ نوزل نمبر 5 کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ اس سلسلے کی ویڈیو نمبر 11 ہے، اور اس سے پہلے 10 ویڈیوز ہم ریلیز کر چکے ہوئے ہیں. یہ اسپرنکلر اور ڈپ ٹرکل اریگیشن لینڈسکیپ سیکٹر میں ہے. تو اگر آپ نے پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھے گا. لینڈسکیپ اسپرنکلر سلیکشن کے لیے آپ کے لیے ویڈیو نمبر 1 اور ویڈیو نمبر 2 بہت امپورٹنٹ ہے. ادھر سے آپ جب اسپرنکلر سلیکشن کریں گے تو اس میں ڈفرینٹ قسم کے جو اسپرنکلرز آتے ہیں وہ اس میں ڈسکس کیے گئے ہوئے ہیں، تو یہ کافی ہیلپ فل ہے. اس لیے لینڈسکیپ
اسپرنکلر سلیکشن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ ویڈیو نمبر 1 اور ویڈیو نمبر 2 دیکھ لیں تو آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ ویڈیو کا دیکھنے کا بہت شکریہ، اور آخر میں ہم وہی کہیں گے کہ اگر آپ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھی کام کر رہے ہیں جن کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے تو یہ آپ ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور تاکہ علم آگے سے آگے بڑھے، اور جو ایکسپیرینس ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنا وہ بھی آگے سے آگے شیئر ہو جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔